साल 2022 हमसे रुखसत हो रहा है। 2022 नए साल को सिर्फ तबाह हाल सियासत और मईशत की मीरास नहीं दे रहा, बल्कि इल्ज़ामात का ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल कर जा रहा है जिसमें कौम बरसों उलझी रहेगी। ख़ास तौर पर हालिया चंद दिनों के दौरान आइन और कानून शिकने के ऐसे तहलका खेज़ इंकशाफात बल्कि एतराफ़ात सामने आए हैं, बमें गवाहान के सामने आए हैं, जिसमें मुबैना तौर पर रियासत और सियासत और अदालत के ज़ाती मफादात के भयानक इश्तराक का पर्दा चाक हो रहा है। ताज्जुब की बात है कि आइन और कानून शिकनी के चौंका देने वाले इंकशाफात पर बेंच खामोश है, बार भी खामोश नज़र आती है और सियासत के सबसे मुतअस्सरा फ़रीक नवाज शरीफ भी खामोश हैं। मुझे ख़ुद अपनी दानिश में ऐसे दर्जनों मुतनाज़ा मामलात का इल्म है, मैं इन चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़ाती मालूमात सहाफ़त के मुख्तलिफ़ उसूलों की बुनियाद पर, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट उसूल बैकग्राउंड गुफ्तगू का को सामने ना लाना या ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को सामने ना लाना, उसकी वजह से इस मालूमात को मैं अपने तक महदूद रखता हूँ। मगर आज मैं उन गुफ्तगू की और उन मामलात की वजाहत कर रहा हूँ जिन पर आजकल तज्ज़िये हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं और जिसमें ऑन द रिकॉर्ड मामलात सामने लाए जा रहे हैं। अहम सवाल ये है कि सियासी जोड़ तोड़ में कलीदी रियासती इदारों की वो पोशीदा काबिशें जो अब राज की बातें नहीं रही, क्या उन पर किसी का मुहासबा नहीं होना चाहिए? साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए साबिक़ आर्मी चीफ जनरल ख़बर जावेद बाजवा, साबिक़ चीफ जस्टिस साक़िब निसार, साबिक़ DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की दरपर्दा और बाहम सहूलतकारी के जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं वो अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं। क्या ये तमाम इल्ज़ामात पूरी कहानी है या इसके पीछे कुछ कहानी और है जो अभी आना बाकी है? क्या ये पूरी कहानी है या तस्वीर का पूरा रुख है या आधा रुख है? क्या इन पर कोई जवाब दे नहीं है? सदर आरिफ अलवी ने तो कह दिया कि जनरल इलेक्शन में आर्मी चीफ की मदद हुई थी और इसका इतराफ़ किया है। इस पर कोई काबिले वाक़ज़ा नहीं है, किसी का भी इस पर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, ना इसका मुतालबा हो रहा है, ना इसका ज़िक्र हो रहा है। आसिफ ज़रदारी को क्या अदालती रिलीफ मिला और PDM से पीपल्स पार्टी क्यों निकली थी? क्या ये इल्ज़ामात बिला तहक़ीक़ दम तोड़ जाएंगे? दिलचस्प बात यह है कि राज़ व नियाज़ की वो दास्तानें जो बक़ौल शख्स जनरल बाजवा इस वक्त खुद और बज़ात खुद साफ मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को बता रहे हैं और अपने जानने वालों को बता रहे हैं, वो तमाम बातें सामने आ रही हैं। क्या ये तमाम गुफ्तगू सज़ा और जज़ा की कसौटी से गुज़रेगी? आज नहीं तो क्या कभी गुज़रेगी? ग़ुरबतों के ज़माने में इदारों के गैर आइनी और गैर कानूनी एहसानात के क़िस्से जो हालिया दिनों मुख्तलिफ़ सहाफ़ी कॉलम्स लिख रहे हैं, अखबारी आर्टिकल्स आ रहे हैं, वीलॉग्स सामने आ रहे हैं, नामी ग्रामी सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं जिनकी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है, वो ये वाज़े तौर पे कर रहे हैं क्योंकि उनके नाम से उनकी गुफ्तगू को वो कोट कर रहे हैं, जैसे कि वो ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू की है जनरल बाजवा ने उनके साथ और वो गुफ्तगू सामने आ रही है। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो कि जनरल बाजवा को ही कोट कर रहे हैं लेकिन इसमें उनका नाम नहीं ले रहे, मगर इसमें कोई कसर नहीं छोड़ते वो कि जनरल बाजवा की ही गुफ्तगू है जिसका वो ज़िक्र कर रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके अलावा सियासतदान भी अपने इंटरव्यूज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो कड़े एहतसाब या फिर आम वो गुफ्तगू कर रहे हैं जो कड़े एहतसाब या आम माफ़ी के मुतकाज़ी हैं। ये चौंका देने वाले मुजरिमाना इंकशाफात हैं जो बहैसियत मजमूई पूरी कौम के लिए और पूरी रियासत पाकिस्तान के ज़मीर पर एक बोझ है। मगर सवाल फिर भी ये है कि सुप्रीम कोर्ट खामोश है। कोई सुप्रीम कोर्ट इन मामलात को ले के भी नहीं गया। आइन की इस हवाले से, इस अंदाज से जिस तरह से जो गुफ्तगू सामने आ रही है उसमें आइन की जो रूह है उसकी धज्जियाँ बिखरती नज़र आ रही हैं, मगर फिर भी फ़िलहाल ये मामलात पे बेंच भी खामोश है, बार भी खामोश है, सियासतदान भी खामोश है, इल्ज़ामात लगाने वाले भी खामोश है, हत्ता कि इंसानी हुकूक़ की बड़ी नामी गिरामी तंजीमें भी खामोश हैं। इस हवाले से सबसे पहले जनरल बाजवा के मुबैना मोतमिद नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद ख़ान ने पिछले हफ्ते इमरान खान पर साबिक़ आर्मी चीफ और साबिक़ चीफ जस्टिस के गैर कानूनी और गैर आइनी एहसानात का दफ्तर खोला और बिल्कुल साफ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। अहमद ख़ान बराह रास्त इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा रहे थे, मगर इनकी इसकी गुफ्तगू में ही नाम वो ले रहे थे और बिल्कुल बराह रास्त इल्ज़ामात का रुख एक जानिब आर्मी चीफ पे भी लग रहा था और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साक़िब निसार पर भी लग रहा था। ये वो केस है, वो वाक़या है जिसमें कि रियासत, सियासत और अदालत एक दूसरे में जुड़ी नज़र आते हैं, गुटमट नज़र आते हैं। मुख्तलिफ़ सहाफ़ी मुख्तलिफ़ तबसरे भी लिख रहे हैं, अपनी ख़बरें भी लिख रहे हैं। लगता यह है कि जनरल बाजवा से बहुत से लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, जनरल बाजवा उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं।
اسی طرح کے ایک آرٹیکل میں ممتاز سینئر صحافی انصار عباسی نے لکھا کہ جنرل باجوہ نے خود تو ثاقب نثار یا عدلیہ سے رابطہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے عمران خان کو نااہلی سے بچانے کے لیے ایک ایجنسی کے سربراہ کے ذریعے خان صاحب کو NRO دلوا دیا۔ ان کا کہنا تھا یہ وہی کیس ہے جس میں عمران خان کو صادق و امین قرار دیا گیا۔ انہوں نے اپنی خبر میں دعویٰ کیا کہ عمران خان نے سیاسی طور پر PDM کو کمزور کرنے کے لیے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران مبینہ طور پہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو اجازت دی، یعنی کہ ISI کو اجازت دی کہ آصف زرداری کو کچھ رعایتیں دے دی جائیں۔ اگرچہ پیپلز پارٹی اس الزام کو مسترد کر چکی ہے، لیکن سینئر صحافی جاوید چودھری نے اپنے جنرل باجوہ سے ملاقات کے بعد آرٹیکل میں انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ نے پہلا NRO 2017 میں عمران خان کو دیا، دوسرا عمران خان کے حکم پر 2021 میں آصف زرداری کو دیا۔ جاوید چودھری نے 22 دسمبر کو جنرل باجوہ کے گھر اپنے وقت گزارنے کی اس کے حوالے سے جو کئی گھنٹوں پر محیط تھا، اپنی معلومات اور انکشافات 2 کالمز میں باقاعدہ تحریر کیے۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت حنیف عباسی کی درخواستوں کی سماعت شروع ہوئی تو عمران خان اور جہانگیر ترین پھنستے چلے گئے۔ عمران خان نے جنرل باجوہ سے مقدمے میں مدد مانگی اور جنرل باجوہ نے DGC میجر جنرل فیض حمید کو عمران خان کی مدد کی ہدایت کر دی۔ جنرل فیض حمید نے ایک مشہور وکیل کو اپنا ایلچی بنا کر چیف جسٹس ثاقب نثار کے پاس بھجوایا۔ اس کے بعد جنرل فیض حمید اور جسٹس ثاقب نثار کی ملاقات ہوئی۔ ثاقب نثار عمران خان اور جہانگیر ترین دونوں کو بیک وقت صادق اور امین ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھی جج نہیں مانیں گے، آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بچا لیں۔ فیصلہ ہوا سر-دست جہانگیر ترین کو قربان کر دیا جائے۔ اس کے بعد چیف جسٹس کو 2 وکیل دیے گئے۔ ان وکیلوں نے عمران خان اور جہانگیر ترین کا فیصلہ لکھا۔ 15 دسمبر 2017 کو عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا گیا، جبکہ جہانگیر ترین مجرم قرار پا کر سیاست سے تاحیات نااہل ہو گئے۔ ترین صاحب بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہو گئے۔ عمران خان چند دن بعد شکریہ ادا کرنے ایک بار پھر جنرل باجوہ کے گھر گئے اور ان سے فرمائش کی کہ ہم نے جہانگیر ترین کو ضرور بچانا ہے، میں اس کے بغیر حکومت نہیں چلا سکوں گا۔ فیض حمید کو ایک بار پھر ٹارگٹ دے دیا گیا، لیکن پھر فروری 2018 میں عمران خان کا بشرا بی بی سے نکاح ہو گیا۔ مارچ میں عمران خان کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی، اس میں جہانگیر ترین کا ذکر آیا تو عمران خان نے کہا کہ جنرل صاحب آپ اس کو ابھی رہنے دیں، ہم فیوچر میں دیکھیں گے۔ جنرل باجوہ کا دوسرا NRO آصف علی زرداری اور ان کے مقدمات کی کراچی شفٹنگ تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، جنرل باجوہ اور جنرل فیض بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ عمران خان نے میٹنگ میں کہا PDM چوروں کا ٹولہ ہے، آپ اسے توڑ کیوں نہیں دیتے؟ جنرل فیض حمید نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، ہم آصف زرداری کے کیسز کراچی شفٹ کر دیں۔ عمران خان نے فوراً کہا آپ یہ مقدمے کراچی شفٹ کر دیں، اور یوں آصف زرداری کو بھی NRO مل گیا، اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی 13 اپریل 2021 کو PDM سے الگ ہو گئی۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ گفتگو کس حد تک ایکوریٹ ہے، کیونکہ آصف زرداری کے کیسز کا مطالبہ ضرور تھا کہ ان کو کراچی شفٹ کر دیا جائے، مگر اس زمانے میں وہ کراچی پہ کبھی شفٹ نہیں ہوئے۔ آصف زرداری کے کیسز اسلام آباد میں ہی رہے، لیکن بہرحال PDM ضرور ٹوٹی تھی۔ بلا شبہ سیاسی معاملات میں سابق آرمی چیف جنرل خبر جاوید باجوہ کی مبینہ مداخلت اب کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کو وہ پوشیدہ خود بھی نہیں رکھ رہے ہیں۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں صدر عارف علوی اعتراف کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جنرل الیکشن میں PTI کی مدد کی۔ صدر مملکت کی جانب سے یہ کہنا صرف احسان مندی کو تسلیم کرنا نہیں، بلکہ سابق آرمی چیف کے غیر آئینی کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ اگرچہ صدر علوی اس بات پر سیاق و سباق سے ہٹ کر رپورٹ ہونے کا عذر پیش کر چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ PTI کے سیکرٹری جنرل اسد عمر بھی جنرل باجوہ کی سپورٹ کی تائید کر چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ PTI کی اتحادی قاف لیگ کے رہنما چودھری پرویز الہی، ان کے صاحبزادہ مونس الہی بھی سابق آرمی چیف کی سیاسی معاملات میں مداخلت اور معاونت کا فخر سے تجزیہ اور تذکرہ کرتے رہے ہیں۔ بہرحال تصویر کا یہ ایک رخ ہے، مگر دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پس منظر کے باوجود، اس تمام معاملات کے باوجود سابق وزیر اعظم عمران خان حکومت سے برطرفی اور خاص طور پر جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان پر سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ انہوں نے میر جعفر اور میر صادق کے القابات کے بعد اب انہیں ملک دشمن بھی کہنا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان کے الزامات کا تعلق زیادہ تر گزشتہ 8، 9، 10 مہینے سے ہے، جب سے ان کی حکومت کا اختتام شروع ہوا، اور پھر ان کا اختتام اور اس کے جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے دوران کا جو پیریڈ ہے، عمران خان کے تمام الزامات کا تعلق اور فوکس ان معاملات سے ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے لیے اور ریاست کے لیے، پاکستان کی فوج کے لیے، کیونکہ یہ الزامات اگر عمران خان تک مخصوص رہتے جنرل باجوہ کے خلاف، یا ان سے شکوہ گلے صرف عمران خان کے ہوتے تو سہ لیے جاتے، مگر پاکستان کے تمام بڑے سیاستدانوں نے اور اس وقت کے تمام بڑی چوٹی کے رہنماؤں نے اس قسم کی گفتگو مختلف مواقع پہ کی، اور
کسی صورت میں بھی اپنی گفتگو میں اور اپنے انداز میں اور اپنے گلوں میں شکووں میں اور اپنے الزامات میں نواز شریف بھی نہیں چوکے۔ شریف کے یہ الزامات، اب اس میں سے متعدد ایسے الزامات ہیں جس کی تصدیق خود جنرل باجوہ کر رہے ہیں یا ان سے منسوب کی جا رہی ہے، وہ تصدیق ہے۔ آپ متعدد کالمز میں، وی لاگز میں، مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نواز شریف صاحب کے ان الزامات کی تصدیق ہو رہی ہے، اور تصدیق ہو رہی ہے تو اب نواز شریف خاموش ہیں، مگر صورتحال قابو سے باہر ہو چکی ہے۔ حالات جو ہے وہ ایک بہت بڑی کروٹ، تاریخی کروٹ لے چکے ہیں، کیونکہ اب یہ فوج کے سربراہ کا تعلق کے معاملات ہیں جو 6 سال تک پاک فوج کے سربراہ رہے۔ حالات بدل گئے ہیں، اب نواز شریف کا جاہ و جلال فی الحال تھم گیا ہے، ان کے لب و لہجے میں قرار آ گیا ہے، بلکہ خاموشی انہوں نے اختیار کر لی ہے، باوجود وہ اس کی وجہ وہ خود ہی جانتے ہوں گے۔ نیب قانون میں ترامیم کے بعد حکومتی بڑوں پر منی لانڈرنگ، آمدن سے زائد 700 اور جعلی بینک اکاؤنٹ سے اربوں روپوں کی کرپشن کے کیسز مفلوج ہو چکے ہیں۔ متعدد کرپشن کیسز آنن فارن ختم ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب نیب کیسز کی برگرفتاری سے خاتمے کو بھی جنرل باجوہ کی مرہون منت قرار دے رہے ہیں۔ کوئی نہیں ہے پاکستان کا چوٹی کا سیاستدان جو جنرل باجوہ کو بخش رہا ہو۔ انکشافات اور اعترافات کی تازہ لہر میں یہ باتیں سامنے نہیں آ رہی کہ نواز شریف کیسے لندن چلے گئے، سزا معطلی کیسے ہوئی تھی، اور طبی ضمانت سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کس انداز سے ہوئے تھے۔ کیا وہی انداز اپنایا گیا تھا جس کا بارہا ذکر اس وقت وہ صحافی کر رہے ہیں جو جنرل باجوہ سے مل رہے ہیں؟ یہ معاملات سپریم کورٹ میں بہرحال چیلنج نہیں ہوئے، عمران خان نے کیوں نہیں کیے، اس کا جواب عمران خان دیں گے۔ سندھ ہاؤس میں 13 اتحادیوں کو کس نے جمع کرایا، شاید اس کا جواب کچھ عرصے میں آئے گا اور ثبوت کے سامنے آئے گا۔ احسانات کی داستانوں سے یہ کہانی بھی فی الحال غائب ہے کہ شہباز شریف کیسے وزارت عظمیٰ پر آئے اور عمران خان کیسے حکومت سے باہر ہوئے۔ یہ کہانیاں شاید ابھی آنی ہیں۔ عمران خان کے اس معاملے میں جنرل باجوہ کو مورد الزام ٹھہرا چکی ہے، اور اس معاملے میں متعدد الزامات سامنے آ چکے ہیں جس میں خود سر فہرست عمران خان اور ان کے جماعت کے لوگ ہیں۔ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے سازش رچائی گئی اور امریکہ میں حسین حقانی کی مدد لی گئی۔ سوچنے کی بات ہے کہ جن بھیانک معاملات میں سابق وزیر اعظم، سابق آرمی چیف، سابق چیف جسٹس آف پاکستان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ان کو نہ تو کوئی عدالت لے کے جا رہا ہے، نہ ہی عدالت اس کا کوئی از خود نوٹس لے رہی ہے۔ بہرحال جو کچھ ہو گیا وہ آئندہ نہ ہو تو سب کا محاسبہ کیا جائے، یا پھر عام معافی کے لیے جیسے کہ بعض ماہرین و بعض سیاستدان کہتے ہیں کہ ایک سچائی اور مصالحتی ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بنا دیا جائے، جیسے کہ ساؤتھ افریقہ میں بنایا گیا تھا، اور پھر ان آئین شکنوں کو معافی دے دی جائے جن کی خبریں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کمیشن میں سب لوگ جائیں، اپنی غلطیاں، اپنے گناہ تسلیم کریں اور پھر آگے بڑھیں۔ یہ وہی تجویز ہے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی متعدد بار دے چکے ہیں اور بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ آج کے پاکستان میں نام نہاد آزاد عدلیہ، نام نہاد غیر سیاسی، خالصتاً غیر سیاسی فوج اور نام نہاد خود مختار پارلیمنٹ کی کہانی اس کے کھلاڑیوں کی زبانی۔ کمرشل بریک اور اس پورے ماحول پہ تبصرہ، تجزیہ اور اس کو سدھارنے کی تجاویز پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے سے قبل ہم اعترافات کے ذریعے، حالیہ شواہد کے ذریعے ثابت کر رہے تھے کہ پاکستان میں ریاست، سیاست اور عدالت کا ایک عجیب بھیانک ذاتی مفادات پر مبنی اشتراک عمل قائم ہے، اور جو کہ ذاتی مفادات کو اس کا سب سے بڑا اس کا سپورٹر ہے، یا اس کا سب سے بڑا دائی ہے، یا اس کا سب سے بڑا ڈیفینڈر ہے۔